अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिफॉर्मेशन की ट्रेनिंग, जिसे हम आम अल्फाज में दावती ट्रेनिंग कहते हैं, उसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहूँगा, जिनको मैंने ग्राउंड रूल्स का उन्वान या टाइटल दिया है। इन्हें के कुछ ऐसे कायदे अगर हम उनकी पाबंदी करें, हम उनसे वाकिफ हों, तो फिर इस कोर्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज़, हम हमेशा इस दुआ से इस क्लास का आगाज करें, चाहे मतलब मैं याद दिलाऊं या ना भी दिलाऊं, तो हम इस दुआ का एहतमाम बिलखुसूस करें। ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो चीज़ हक है उसे बिल्कुल वाज़े तौर पर हक की हैसियत से दिखा दे, और जो चीज़ बातिल है और गुमराही है, अल्लाह ताला उसे बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें बता दे कि वो बातिल है ना। क्योंकि अब हम जिन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कशन करने वाले हैं, तो आम तौर पर हमें कुछ और बात मालूम है और यहाँ कुछ और बात आपको बताई जाएगी। ठीक है, रिवायती तौर पर आप जो कुछ सुने होंगे, सीखे होंगे दीन के हवाले से या दावत के हवाले से, तो उससे काफ़ी मुख्तलिफ बातें आपके सामने आएंगी। तो जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन रहेगा कि भाई वो हक था या फिर ये हक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपना दिमाग तो लगाएंगे कि भाई वो हक था या ये हक है, कौन सी दलील, कौन सी बात को किस दलील से साबित किया जा रहा है, लेकिन साथ में हम अल्लाह ताला की मदद को भी शामिल हाल कर लेंगे। ओके, और अल्लाह से ही हम दुआ करेंगे कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वर्जुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वर्जुक़ना इज्तिनाबा। ए अल्लाह, जो हक है उसे वाज़े तौर पर हक की हैसियत से हमें बता दीजिए और उसी की इत्तिबा करने की हमें तौफीक अता फरमाइए, और जो बातिल है, जो झूठ है, जो गुमराही है, उसे वाज़े तौर पर बातिल की हैसियत से हमें बता दीजिए और उससे इज्तिनाब करने की, बचने की हमें तौफीक अता फरमाइए। है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। तो लिहाजा मतलब खास तौर पर, वैसे तो दूसरी दुआएं रब्बी ज़िदनी इल्मा और इस तरह से मतलब हम और भी दुआएं करके ही सीखने के लिए बैठेंगे, लेकिन जरा इस दुआ का बिलखुसूस मैं गुजारिश करता हूं कि हम एहतमाम करें। फिर उसके बाद अगली एक बात यह है कि एम्प्टी द ग्लास टू मेक स्पेस फॉर न्यू नॉलेज। ये एक मतलब अंग्रेजी में जैसा एक कहावत है या मुहावरा है। ओके, अगर ग्लास पहले से फुल है, उसमें हम मजीद अगर पानी ऐड करेंगे या लिक्विड ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो आप मजीद बाहर से डाल रहे हैं वो ओवरफ्लो होके जाया हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिहाजा अब जब हम दावत के सिलसिले में कुछ बातचीत यहाँ करने वाले हैं, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप पहले से दावत के नाम पर कई चीजें जानते होंगे, आपका मुतालिया होगा, आपकी स्टडी होगी, दावती तरीक़ेकार मुमकिन है कि आपने कहीं से सीखा होगा, है ना, फॉर्मली इनफॉर्मली आपने सीखा होगा। अलग अलग लोग अलग अलग जमातों से वाबस्ता हैं, तो जमातों के अंदर दावती तरबियत का इंतजाम किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास पहले से कुछ बैकग्राउंड में इल्म होगा। ओके, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि यहाँ इस क्लास में जब आप बैठें तो उस इल्म को थोड़ी देर के लिए आप बाजू रख दें और खाली उस जहन होके, प्लेन माइंडेड होके आप यहाँ जो बताया जा रहा है आप उसे सुन लीजिए। ओके, तभी आपको मतलब ये फर्क नजर आएगा कि अगर मतलब पहले से आप ये बात को जानते हैं या फिर पहले कुछ और आपको बताया गया था, अब कुछ और आपको बताया जा रहा है, और फिर कौन सी चीज ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा हक के करीब है, आप मतलब कंसिडर करने के लिए गुंजाइश मतलब आपके अंदर पैदा हो। अब पहले का पहले हम तय करके बैठे हुए कि नहीं, दावत का तो एक तरीक़ेकार है जो हमारे पास पहले से है,
ہے نا. اب انہوں جو بھی بتانے والے ہیں وہ ذرا سا بھی الگ دکھا تو نہیں نہیں یہ تو غلط ہے. مطلب یہ کیا ہے, پانی کا پہلے سے فل ہونا اور اب آپ نیا ڈال رہے ہیں تو وہ باہر کا باہر ہی اوور فلو ہو کے ضائع ہو جانا ہوگا. اوکے, تو لہٰذا مطلب گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی جو گلاس ہے اس کو آپ خالی کر لیجئے. وہ ایگزسٹنگ جو پانی ہے, ایگزسٹنگ جو علم ہے آپ کے پاس دعوتی, اسے پھینکیے مت, اسے بس ایک دوسرے برتن میں رکھ لیجئے. اوکے, یہاں تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو کر بیٹھیے. یہاں کا جو کچھ دیا جائے گا وہ بیکار ہے تو وہ آپ پھینک دینا اور اپنے برتن کو ہے نا واپس اپنی گلاس میں آپ اپنی نالج کو واپس ڈال لینا. اچھا, there may be a lot of unlearning to do. unlearning کہتے ہیں کہ جو پرانے تصورات ہیں, پرانے خیالات ہیں, پرانی جو انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی ہے اور پرانے کام کرنے کے طریقے جو ہمیں بتائے گئے ہیں, سکھائے گئے ہیں, ان کو انسیکھا کرنا, انلرن کرنا, یعنی سیکھ گئے ہیں اب اس کو انلرن کرنا, ٹھیک ہے, اس کو مطلب اپنے دماغ سے نکالنا. اوکے, اور پھر اب نئی باتوں کو سیکھنا. ایسا ممکن ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ان لرننگ یہاں پر کرنی پڑے. اوکے, تو اس بات کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں اور مینٹلی پریپیئرڈ رہیں کہ بھائی اگر ان لرننگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں حق سے مطلب ہے نا. پہلے جو چیز ہم جانتے تھے اسے حق سمجھ کر ہم اسے اپنائے ہوئے تھے, ہم اس پر چل رہے تھے, ڈٹے ہوئے تھے. لیکن اب اگر پتا چل رہا ہے دلائل کی روشنی میں کہ نہیں بھائی وہ بات جو ہم سمجھے تھے وہ مناسب نہیں تھی, تو اسے ہم ان لرن کریں گے, نکال دیں گے اپنے ذہن سے, اور جو زیادہ مناسب, زیادہ ٹھوس دلیلوں کے ساتھ میں جو آپ کے سامنے بات آئے گی تو وہ ہم سیکھ لیں گے, ہے نا. تو یہ برحال پروسیس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں. یہ بات بھی آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ میں آپ لوگوں کو, آپ میں سے ہر ایک کو ایک ٹیچر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کوئی عام پروگرام تو ہے نہیں, آپ لوگ پہلے سے بھی مطلب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کوئی درس چل رہا, کوئی اجتماع ہے, آئے ثواب کے لیے بیٹھے, سن لیے چلے گئے, یہ اس قسم کی کلاس نہیں ہے, ہے نا. یہاں شریک ہونے والا, چاہے وہ فزیکلی آف لائن ہو یا پھر آن لائن جو جڑ رہے ہیں, یہاں شریک ہونے والے تمام لوگ ایک مدرس, ایک معلم کی حیثیت سے جڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ معلم جو اس کورس کو ریویو بھی کریں گے, جو کچھ سکھایا جا رہا ہے اسے کریٹیکلی انالائز بھی کریں گے, اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو اچھا پرکھیں گے, اور ساتھ میں اگر وہ باتیں جو ہیں مناسب محسوس ہو رہی ہیں, آپ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر آپ کو کل کا دن یہی ٹاپک جا کر, یہی سبجیکٹس کو جا کر لوگوں کو بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس معلمین کی کمی ہے. تو آپ لوگ اپنی عمر کی وجہ سے, اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, اور خاص طور پہ دینی علم کا جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا, کوئی عالم دین ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی پرواہ مت کریے. آپ یہ سوچیے کہ بھائی جتنا مجھے آتا ہے, جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے, اس حد تک میں لوگوں کو سکھانے کی اور سیکھنے کی خود, اور پھر آگے چل کر جلد سے جلد لوگوں کو سکھانے کی میں کوشش کروں گا. اوکے, کیونکہ ہمیں جلد سے جلد یہ بات تیزی سے لوگوں میں عام کرنی ہے, پھیلانی ہے. اوکے, تو جتنوں کو بولنے آ جائے گا تو اتنی تیزی سے پھر وہ اپنے اپنے حلقوں میں الگ الگ مقامات پر جا کر وہ بات کر سکے گا اور لوگوں کو اویئر کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات کا آپ خیال رکھیں. تو بہرحال آپ لوگ, ہاں, اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ نوٹ بک اور پین یا نوٹ پیڈ اور پین آپ لوگ ساتھ میں رکھیں. جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ نوٹ کریں, جس میں آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی آپ نوٹ کریں. ریفرنسز بتائے جائیں گے قرآن کی آیتوں کے, حدیثوں کے, تو وہ بھی آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں بیٹھ کر آپ کو کوئی ہر چیز بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے, آپ کو کراس چیک کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے, بھائی انہوں جو بات بتائے فلاں آیت کا فلاں ترجمہ کرے, وہ ترجمہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اس سے پہلے والے آیتوں میں کیا کہا گیا, اس کے بعد والی آیتوں میں کیا کہا گیا. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کئی مطلب باتوں کو بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ چیزیں چیک کرنا ایک مطلب ضروری ایک ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مطلب آپ لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ نوٹ بک لے کر آئیں. آج اگر نہیں لائے ہیں تو ذرا آئندہ سے مطلب کم از کم اس بات کا خیال رکھیے. یہ کلاس ہے, تربیتی ٹریننگ کلاس ہے, تو جیسے آپ کہیں پر بھی کوئی کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نوٹ بک, پین یہ لے کر جائیں گے نا, منیمم آپ کا اسٹیشنری, تو پلیز ذرا آپ وہ لے کر بیٹھیے. اور جو لوگ آن لائن ہیں میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز مطلب گھر میں ہی ہو اگر ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, تو پلیز آپ نوٹ بک اور پین لے لیجئے اور اس کلاس کو اٹینڈ کریے. پھر ایک اور رول بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, امت مسلمہ عام طور پر اس رول کی خلاف ورزی کرتی ہے,
اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جانے انجانے میں امت مسلمہ سے. اور وہ کیا رول ہے یا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ جانا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے اب اس کا پیچھے مت پڑ جانا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں ہم کو کہ بھائی اگر آپ لا علم ہیں، کسی سبجیکٹ کے بارے میں ناواقف ہیں، جاہل ہیں، عربی والا جاہل، اوکے، تو آپ جاہل رہ جاؤ، معلومات مت کرو، مت پڑھو، ایسا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ ایسا نہیں بول رہے نا، بلکہ وہ نیگیٹو انداز میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، اس سے منع کیا جا رہا ہے. اوکے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے مت پڑ جانا. اب کسی چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ دو طریقوں سے پڑھتے ہیں. ایک ہے اسے اگر صحیح سمجھ لیا، صحیح مان لیا، تو اسے پھر بلائنڈلی اٹیسٹ کرتے ہیں. علم اپنے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں رہتا، مگر وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے بول کے اس پہ ڈٹے رہتے، اس کے پیچھے پڑ جاتے، نہیں صحیح ہے. اور دوسرا طریقہ، اگر وہ ہمیں غلط محسوس ہوا یا ہمارے کسی بڑے نے اس کے بارے میں کہہ دیا نہیں وہ غلط ہے، ختم، اس کو کنڈیم کرنے میں اس کے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. یعنی مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی بھارت ماتا کی جے بولنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کچھ شرک اور کفر واقع میں ہے یا نہیں ہے، کیا لینگویج کے اعتبار سے ہم نے جا کر وہ چیز کو پورا دیکھا سمجھا کہ اس میں شرک ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے پاس وہ پورا بیک گراؤنڈ کا نالج اکثر لوگوں کے پاس نہیں رہتا، مگر نہیں بھائی حرام ہے. ارے آپ مطلب اتنی بڑی مطلب اتنا بڑا حکم لگا دے رہے ہیں کسی چیز کے اوپر کہ وہ حرام ہے یا وہ شرک ہے اور کفر ہے، آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم. ایسے ہی ہے نا صورتحال ہماری. اب گیتا بولے، بھگوت گیتا بولے، بھگوت گیتا نہیں 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 بھائی آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، آپ اس میں کیا کیا کی لکھا ہوا ہے، ارے رے بولے. آپ کے پاس علم ہے، آپ پڑھے، آپ کو سنسکرت آتی، آپ جا کے سنسکرت کے اندر مطلب اس کا اوریجنل میننگ ڈائریکٹلی بغیر کسی ترجمے کے سہارے سے آپ پڑھ کے سمجھ گئے، پتا چلا زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے یا کور دیکھے ہوں گے اس کا، ہے نا. اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، یا ایک آدھ بار سرسری کچھ ایک دو چیزوں کا کچھ ترجمہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن اب حکم ایسا لگاتے جیسا کہ اس کے بہت بڑے عالم. ایسا ہی ہے نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کورس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی. تو گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے اس حکم کی فرما برداری ہم کریں. ٹھیک ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، یہ کوئی ریکویسٹ نہیں ہے کہ بھائی ایسا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا گزارش نہیں کر رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا، امر کا صیغہ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ جانا. اوکے، آپ اٹیسٹ بھی مت کریے، اوکے، اور آپ کنڈیم بھی مت کریے. ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم بولیں گے آئی ڈونٹ نو، میرے کو نہیں معلوم، واللہ عالم. جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، سمپل جواب ہے واللہ عالم، میرے کو نہیں معلوم. تو میں نہ تو اس کی تائید کر سکتا ہوں، نہ میں اس کی مخالفت کر سکتا ہوں، ہے نا. نہ میں اٹیسٹ کروں گا، نہ میں کنڈیم کروں گا. ہاں، میرے سے ریلیٹڈ اگر وہ سبجیکٹ ہے، مجھے دلچسپی ہے، میرے لیے ضروری ہے، اگر میں سمجھ رہا ہوں تو میں اس میں اسٹڈی کروں گا، ریسرچ کروں گا، کچھ اچھا خاصا مطلب ایک علم حاصل کروں گا. پھر وہ اس علم کی بنیاد پہ میں یا تو اٹیسٹ کروں گا یا کنڈیم کروں گا، جو بھی مجھے ملے گا، ہے نا. کیونکہ اب یہ کیا ہے، بہت ساری اس میں چیزیں ریسرچ کی ہیں. ریسرچ کا مطلب ہی یہ ہوتا کہ آپ کو فائنل کنکلوژن ریزلٹ نہیں معلوم ہے، پتا نہیں کیا ملتا. کہ جیسا کہ شری رام ہے، اب شری رام کون ہے، ان کے بارے میں کیا کرنا، بولے تو ہمارے کو کچھ خاص معلومات تو ہے نہیں، یعنی تحقیقی معلومات نہیں ہے، کچھ سنی سنائی باتیں ہم کو معلوم ہے. اب ان کے بارے میں اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، تحقیقی علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. تو آپ کو نہیں معلوم وہ آگے چل کے تحقیق کریں گے تو کیا ملنے والا ہے، وہ ایک نیک شخصیت بول کے ملنے والا ہے، وہ ایک بری شخصیت ہے بول کے ملنے والا ہے، وی ڈونٹ نو، ہے نا. فائنل کنکلوژن کیا ہوگا، وہ پھر نیکوں میں بھی بہت بڑے نیکوکار ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے.
پتہ نہیں کیا ملے گا ریسرچ کرنے کے بعد میں. تو ریسرچ کے اندر پہلے سے فیصلہ اپنے دماغ میں بٹھا کے نہیں ان کو تو کیسا بھی باطل ثابت کرنا ہے، بلکہ یہ ایسا رکھ لے کہ ریسرچ نہیں ہوتی، اس کو ریسرچ نہیں بولتے، ہے نا. دماغ آپ کا اور میرا خالی ہو، نیوٹرل ہو. بھائی وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم ہے، اب تک کبھی دلچسپی سے اس سبجیکٹ کے اوپر ہم مطالعہ کریں نہیں. اب چونکہ اب یہ ہم اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو ذرا آپ کریں گے، پتہ نہیں کیا ملے گا. اوکے، یہ اوپن مائنڈیڈنس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اور آگے پھر وارننگ بھی ہے کہ ان السمع، یقیناً تمہاری سماعت، سننے کی شکتی، والبصرا، تمہاری جو بصارت ہے، تمہارا ویژن ہے، تمہاری سائٹ ہے، والفؤادا، تمہارے جذبات سے بھڑکتے ہوئے دل ہیں، کلو اولئک، ان سب کا کیا ہوگا، کان عنہ مسئولا، ان کا سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے اڑتی اڑتی کوئی بات سن لی اور پھر اس پہ ہم ڈھیٹ طریقے سے، ہے نا، مطلب لائک وہ ہو گئے، لٹک گئے، چپک گئے. نہیں، کنڈیم بولے تو کنڈیم کنڈیم کنڈیم، نہیں بھائی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، خالی ہم کنڈیم کر لیتے چلے جا رہے ہیں. یا اس کا اپوزٹ اٹیسٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے بول کے مطلب ہم اس کے اوپر ڈٹ جا رہے ہیں. بھائی پوچھے کیا بنیاد پہ آپ اٹیسٹ کرے یا کنڈیم کرے، بولے تو نہیں معلوم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو یہ حرکتیں امت مسلمہ میں عام ہیں، یہ ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ہم پابندی کریں گے. میں نے ابھی آپ سے بھی یہ کہا کہ بہت ساری کنٹروورشیل اور سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر، مطلب وہ جسے ایموشنلی مطلب بڑا ہے نا سینسیٹیو ہماری امت میں بنا لیا گیا ہے نہیں ایسا کچھ اتنا اس میں سینسیٹیو، مگر بنا لیا گیا ہے. اور بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی ارے آپ ایسا کیسا بول دیے، آپ یہ لفظ کیسا بول دیے، آپ وہ کیسا بول دیے. تو میں کرنے والا ہوں ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے. تو بہرحال گزارش آپ لوگوں سے اس بات کی ہے کہ آپ اس معاملے میں تھوڑا سا صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آئندہ تفصیل کے ساتھ میں ہر ٹاپک پر اللہ جب تک زندگی دے گا، موقع دے گا، میں اس کی وضاحتیں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اوکے. اور پھر ایک بہت عام بات اور اصول کی بات یا رول یہ ہے کہ آپ کو ہر بات مان لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جسٹ بیکاز آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے تو یا جو بول رہے ہیں اس کو یس بول دینا، ہاؤ بولنا، مان لینا، کوئی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اوکے. جو بات حق سمجھ میں آئی دلائل کی روشنی میں اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا، پھر اسی بات کو آپ مانیے. اور جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، دل مطمئن نہیں ہوا، ابھی بھی کوشچن مارک ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے، بالکل مت مانیے. جب تک کلیئر نہیں ہوا آپ اس کو انڈر ڈسکشن ہی رکھیے. اوکے. ایکسپٹڈ کا آپ اس کو ٹھپا مت دیجئے. اور اگر نہیں سمجھانے کے باوجود آپ کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں بھائی یہ الٹا ہے، یہ غلطی ہے، تو پھر آپ اس کو غلطی مانیے اور سلیقے سے پھر آپ اس کا جواب بھی دیجئے کیوں وہ غلط ہے، کن دلائل کی روشنی میں وہ غلط ہے، اور وہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے. یہ سکون سے، سلیقے سے، بردباری سے، ہے نا، ڈسکشن کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مطلب یہ ہم کریں گے. اوکے. چڑ جانا، غصے میں آ جانا، نفرت کرنا، آنا بند کر دینا، لوگوں کو روکنا، یہ اسلامی طرز نہیں ہے. اوکے. تو اس سے ہم باز رہیں گے انشاءاللہ، اس کی میں گزارش کرتا ہوں. اور پھر آپ ایک اور اہم بات مطلب اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ یہ جو ڈسکشن یہاں ہو رہا ہے، دیکھیے یہ ایک انٹلیکچوئل لیول کا ڈسکشن ہے، یعنی ذہنی ہم مطلب کیا بولنا چاہیے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. اوکے. تو اس میں ڈسکشنز کے اندر کبھی کبھی کچھ ایکسٹریم باتیں بھی آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کی اور پھر اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، میں نے آپ کو سنایا، اور پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ بھئی اگر یہ ترجمہ اور یہ حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ حکم پریکٹیکل نہیں ہے، اگر آج وہ دنیا میں اس حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو پھر آخر یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ غیر ضروری باتوں کو قرآن میں شامل کر کے قرآن مجید کو موٹا کر رہے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. اب یہ کیا ہوگا، ایک دم سے ایک ایکسٹریم بات ہوگی. مگر یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے، یہ صرف غور کرنے کے لیے کہ بھئی ارے اللہ تعالیٰ تو کوئی غیر ضروری بات قرآن میں نہیں رکھتا، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا حکم اللہ دے رہا جس کو امپلیمنٹ ہی چارج نہیں کر سکتے ہم. اللہ حکم دے رہا تو مطلب یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. پھر ہم کہیں کو نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں کیا رکاوٹاں، کیا بلاکس ہمارے مائنڈ میں ہیں، اس پر پھر ہم غور کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس طرح سے مطلب ڈسکشنز جا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اوکے, علمی میدانوں میں ایکسٹریم لیول پر جا کر ڈسکشنز کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے. اس کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اوکے, بہرحال موقع رہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کسی ٹاپک کے انڈر میں. اوکے, بہرحال مطلب وہ صرف علمی ڈسکشن رہے گا. عملی طور پر ہم انہی چیزوں کو اختیار کریں گے جو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں, دلائل سے ثابت ہو جاتی ہیں, اور ہمارا دل بھی ان باتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے. انہی باتوں کو امپلیمنٹ کریں. یہاں خالی ابھی وربل اور انٹلیکچوئل ڈسکشن ہونے جا رہا ہے. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بھائی میں ہر بات نہیں جانتا, مجھے سارے چیزوں کا علم نہیں ہے. میں بھی ایک طالب علم ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور وقت کی نزاکت کی وجہ سے مجبوری سمجھیے کہ بھائی دوسرے لوگ چونکہ نہیں ہیں اس میدان کے اندر جو یہ ٹاپکس کے اوپر کھل کر بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اوکے, میں کوئی بہت پہنچا ہوا اسکالر نہیں ہوں. اوکے, طالب علم ہوں, جتنا سبق سمجھ میں آیا وہ آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں. اوکے, تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا سوال آ گیا جس کا میں جواب آپ کو نہیں دے پایا, تو پھر میں مطلب ڈھونڈوں گا, تلاش کروں گا, اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا انشاءاللہ, اور پھر جواب ملنے پر میں آپ لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اوکے, یہ بات بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں. پھر یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے یہ ٹریننگ کوئی الٹیمیٹ اور آخری ٹریننگ نہیں. اوکے, اس بات کو ہم ذرا اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ دیکھیے دعوت کا جو کام ہے نا, اس میں تقریباً 600-650 سال کا گیپ آیا ہے امت مسلمہ میں. اگر آپ غور کریں گے تاریخ کے اوپر, ہمیں سب سے آخری دعوتی تاریخ جو ریکارڈڈ ہے, بڑے پیمانے پر جو دعوتی کام ہوا, وہ جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ سن 1250 کے آس پاس ملتی ہے. ابھی کیا چل رہا, 2022 چل رہا. میں کب کی بات کر رہا ہوں, 1250, یعنی سن 1150 کے آس پاس کے دور کے ہمارے وہ اولیاء کرام ہیں. اوکے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کا پیریڈ دیکھیں گے یہ سن 1100-1200 کے درمیان کا ہے. 1200 کے آخر میں شیخ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمدان کے رہنے والے تھے, عراق میں ہمدان مقام ہے, وہاں کے رہنے والے تھے, وہ کشمیر آئے. انہوں نے کشمیر کو اپنا گھر بنا لیا, وہاں بس گئے وہ, اور لگ بھگ 50 سال وہ وہاں پر رہے. اوکے, اور وہاں پر انہوں نے خوب دعوت کا کام کیا, اور ان کا تقریباً 50 سال کے عرصے کے اندر انتقال ہو گیا. آپ کو معلوم ہے ان کے وہاں آنے سے پہلے کشمیر 100% ہندو پاپولیشن تھا, اور ان کے انتقال کے موقع کے اوپر 97% کشمیر ایمان لا چکا. 3% کام نہیں کر پائے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا. اوکے, اور اس کے بعد سے لے کر ہمیں پھر ہسٹری کے ریکارڈز میں کوئی خاطر خواہ کوئی بڑے پیمانے پر دعوت کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کب تک, 1940 تک, یعنی 1250 سے لے کے 1941 تک آپ حساب لگائیے کتنے سال ہو گئے بھائی, تقریباً 600 سال ہو گئے نا. 600 سال کے آس پاس دعوت کے کام کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. اور 1940-41 میں بعض اہل علم نے اس بات کو امت مسلمہ میں دوبارہ انٹروڈیوس کیا کہ دعوت دین ہمارا فریضہ ہے, اور ان کے اوپر پھر مطلب بہت سخت جیسا رد عمل ہوا. لوگوں نے کہا ارے یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی دعوت کا کام مطلب کہاں کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, یہ دین میں ہے ہی نہیں. تو بہت ان کی مخالفت ہوئی, اور پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ڈٹے رہے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے مطلب مستقل مزاجی سے دعوت کی اہمیت بار بار لوگوں کے سامنے جب ثابت کی, پیش کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں, تو پھر کہیں جا کر امت مسلمہ میں یہ بات مطلب ایکسیپٹیبل ہوئی ایک بڑی حد تک کہ ہاں بھائی دعوتی کام ہے, کرنا ہے بولے. اور ظاہر سی بات ہے اب کرنا ہے بول کے اگر ہم جیسے ہی مان لیں گے تو یہ کوئی سافٹ ویئر تو نہیں ہے جو ہم نے امیڈیٹلی ڈاؤن لوڈ کر لیا اور پھر انسٹال کر لیا اور امیڈیٹلی 100% جو دعوتی طریقہ کار اللہ نے بتایا وہ ہم کرنے لگ گئے. ایسا تو نہیں ہے نا. اب جب کرنا ہے بول کے سمجھ میں آ گیا تو پھر اب اس کے اوپر ظاہر سی بات اسٹڈی ہوگی
کہ بھئی کیسے کیا جائے گا، اور وہ اسٹڈی کے اندر پھر لگاتار امپروومنٹس آتے چلے جائیں گے. یعنی امپروومنٹس میں آپ کو کچھ مطلب موٹے موٹے امپروومنٹس یہ بتاؤں کہ پہلے تو امت مسلمہ نے یہ مانا کہ ہاں دعوتی کام بھی کرنے کی ایک چیز ہے، ہاں بھئی فریضہ ہے. اوکے، اس کے بعد پھر یہ تھا کہ صرف قرآن لوگوں کو پیش کیا جائے، دوسری کسی آسمانی کتاب کا کوئی ذکر نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ایک دور ایسا امت مسلمہ پر گزرا ہے. پھر اس کے بعد اب بعض اہل علم نے ریسرچ کی، اسٹڈی کی، پھر انہوں نے دیکھا کہ بائبل کے اندر، آج کی بائبل کے اندر وہ پورے مطلب تعلیمات ہیں جو قرآن مجید سے میچ کرتے ہیں، ہے نا. تو انہوں نے پھر اس کا استعمال ریکمینڈ کیا. اس کے اوپر پھر مخالفت ہوئی، ارے کیسا کرتے آپ، نہیں کر سکتے، قرآن آ گیا، قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی اور کتاب کی کیا ضرورت پڑ جا رہی، قرآن اتنا کمزور ہے کیا، ایسے ہے نا ایموشنل باتیں کر کے مطلب مخالفت ہوئی، آج بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال مطلب یہ ہوا کہ اہل علم میں سے بعض لوگ پھر جب اٹھے اس کام کو لے کر بڑے زور کے ساتھ میں، تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے سامنے گویا کہ ثابت کر دیا کہ نہیں، وہ کتابوں کا استعمال کیا جا سکتا نہیں، کرنا چاہیے، ہے نا. تو پھر اب لارجلی مطلب بڑے پیمانے پر ایکسیپٹڈ ہے کہ بھائی سابق وہ کتابوں سے ریفرنسز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بائبل سے بھی دیتے ہیں، ویدوں سے بھی دیتے ہیں، اپنشد سے بھی دیتے ہیں، الگ الگ لٹریچر سے مطلب ریفرنسز بھی معلوم ہو گئے، اور وہ ریفرنسز دعوت کے میدان میں استعمال ہونے بھی لگے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر اس کورس میں تھوڑی اور آگے کی باتیں بھی بتانے والے ہیں کہ صرف وہ ریفرنسز ایسے ہی استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے، اللہ کچھ اور حکم دے رہا ہے. اوکے، تو یہ ایک پروسیس ہے امپروومنٹ کا. اوکے، یہ امپروومنٹ ہم کیسے کر پا رہے ہیں یا کیوں کر پا رہے ہیں؟ ہم اسی لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے وہ جو اسلاف تھے، وہ جو اکابرین تھے، انہوں اس لیول تک لا کے دیے تھے، تو گویا یہ کہ ہم ان کے کھندوں پہ چڑھ کے ذرا اور آگے کا دیکھ سک رہے ہیں. انہوں اگر وہ کام کر کے نہیں دیتے تھے، وہاں تک اگر لا کے نہیں دیتے تھے، تو شاید ہم یہ کام اور آگے کا ذرا سا امپروومنٹ کا کام ہم نہیں کر پاتے تھے. اوکے، تو اسی طرح اب ہم جہاں پر کھڑے ہیں، جہاں تک جس حد تک ہمیں باتیں سمجھ میں آئی ہیں، تو یقیناً آگے چل کر اس میں اور امپروومنٹس آئیں گے. ہمارے آنے والی جو نسل ہے، نوجوان، وہ اور ریسرچ کریں گے، وہ اس میں ان کے پاس اور مطلب دلائل آئیں گے، اور پختہ اور بہتر کریں گے وہ اس طریقے کو قرآن کی ہی روشنی میں. تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہو؟ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے اوپن رہے کہ بھئی کل تک یہ بات ایسا سمجھ رہے تھے، لیکن اب نئی تحقیق ہمارے سامنے آ گئی، یہ چیزوں کو اس طریقے سے اگر سمجھا جائے تو یہ اور زیادہ مناسب اور زیادہ حق کے قریب ہے. لہذا پرانی غلط سوچ اب غلط ثابت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے ہیں، ہمیشہ امپروومنٹ، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش میں ہے. تو لہذا جیسے ہی پتا چل گیا کہ ارے بھائی وہ صحیح سمجھ رہے تھے لیکن غلط تھا، چھوڑ دیے، جو صحیح سمجھ میں آ گیا اب نیا ہے نا، اسے ہم نے اختیار کر لیا. یہ اوپن مائنڈڈنیس کے امپروومنٹ کے لیے، اپنے سیلف کریکشن کے لیے ہمیشہ تیار رہنا مومنانہ مزاج ہوتا ہے. اوکے، تو یہی بات آپ اس ٹریننگ پر بھی اپلائی کر لیجئے. یہ کوئی ایسی آخری ٹریننگ، ہمارا ایسا کوئی کلیم نہیں ہے کہ بھائی اس سے اچھی کوئی ٹریننگ ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں. اوکے، دیکھتے دیکھتے لوگ انشاءاللہ اس سے اور زیادہ بہتر طریقے سے ٹریننگز کریں گے، دعوتی طریقہ کار میں اور نکھار لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور اس سے اور زیادہ مطلب جیسا اللہ نے بتایا تھا آسان، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا آسان، وہ اور آسانیاں مطلب اس میں آئیڈینٹیفائی کر کے ہمارے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. جب وہ آئیں گی تو ہم اس کو کریکٹ کریں گے. اوکے، تو یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. پھر ایک اور الٹیمیٹ مطلب ایک بہت امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے الٹیمیٹ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہوگی، ہے نا، جو ریفرنس اور جو اتھارٹی ہوگی کسی بھی دینی معاملے میں، وہ اللہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کی سنتیں اور آپ کے احادیث. یہ ہمارے لیے الٹیمیٹ اتھارٹی. اوکے، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی بات اگر مخالف پڑتی ہے تو ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں گے. کیا بھائی ایکسیپٹیبل ہے نا یہ رول؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا؟ یا اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے صدر صاحب، ہمارے پیر صاحب یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، انہوں کچھ اور بول رہے ہیں، لہٰذا میں مطلب پیر صاحب کی بات مانوں گا، میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا. ایسا ہمارا مزاج ہو سکتا ہے کیا؟ مومنوں کا مزاج
ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. اوکے, تو یہ بات کو بالکل کلیئر رکھیں, کیونکہ میں آپ کے سامنے جو باتیں بھی رکھنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں حتی الامکان میں نص سے رکھوں گا, قرآن کی آیتوں سے رکھوں گا, ٹھیک ہے, اور حدیثوں سے میں آپ کو رکھوں گا, سیرت سے میں آپ کے سامنے باتوں کو رکھوں گا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں. قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں. اوکے, اور آف کورس اس کی تائید میں لوگوں نے جو ہمارے اہل علم نے کہا تھا اس کے ریفرنسز بھی دیکھے جا سکتے, میں ان کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہا, مگر یہ اللہ تعالیٰ کا دراصل بتایا ہوا ایک طریقہ ہے. اوکے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, آیت نہیں ہے, آپ لوگ چاہیں تو اسے نوٹ کر لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی, تم میں سے جو صاحب امر ہیں, جیسے ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہے نا, جماعتوں کے صدر ہو سکتے ہیں, ہمارے علماء ہیں, ہمارے مفتیان کرام ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کی اطاعت کرو بلکہ اللہ حکم دے رہا. پھر آگے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ, فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی بات میں اگر متنازع ہو جائے, ڈسپیوٹ ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, کانفلکٹ ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اسے لوٹاؤ کہاں؟ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ ڈسپیوٹڈ معاملوں میں اولو الامر کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, نکال دے رہے ہیں وہاں پہ. یہ اللہ, دیکھیے, اللہ پورا پروسیس بتاتا ہے. آپ کو کوئی بات دین کی بتا رہے ہیں, ہم خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, دین کا علم نہیں ہے, ہم کس کو فالو کریں گے؟ ہم قرآن سے کچھ سیکھیں گے, رسول اللہ سے سیکھیں گے, یعنی حدیث سے اور سنت سے, سیرت سے, اور پھر ہمارے سکھانے والے اولو الامر سے ہم سیکھیں گے. لیکن اگر کوئی بات کے اندر جھگڑا ہو گیا, ڈسپیوٹ ہو گیا, تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کدھر پلٹیں گے؟ صرف اللہ کی کتاب اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی طرف. پھر اولو الامر کے فیصلے, ان کی باتیں کنسیڈر نہیں کی جائیں گی. یہ کون کرے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی میں اللہ پر ایمان والے ہو, ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو تم ایسا کرو. اللہ تعالیٰ ایمان سے جوڑ دیا ہمارے یہ بیہیویئر کو. اب ہم کیا کر رہے ہیں امت مسلمہ ڈسپیوٹس کے اندر؟ قرآن کیا بول رہا ہے کہ نہیں معلوم, میکسیمم رسول اللہ کیا بول رہے ہیں ہم آپ کو نہیں معلوم. ہم اپنے اپنے پیروں کو, حضرتوں کو, شیخوں کو پکڑ کے بیٹھے, نہیں ہمارے حضرت تو ایسی بولے بھائی, ہم تو وہی مانیں گے, ہم دوسرے آپ کے حضرت کا, آپ کے پیر کا ہم نہیں مانیں. جبکہ اللہ چھوڑ دو بولا ان کو, اللہ ان کو نکال دیا. ڈسپیوٹڈ معاملوں میں دوسرا اور کوئی نہیں, اللہ کی کتاب ہوگی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, سیرت ہے, آپ کی احادیث. اوکے, فردوہ الی اللہ والرسول, بس دیٹ از اٹ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, ٹھیک ہے, اگر واقعی ایمان والے ہو تو تم ایسے ہی کرو. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اوکے, تو بس وہ ایک رول کی حیثیت سے ہم رکھیں, ہے نا, کیونکہ پھر مطلب کیونکہ یہی باتیں امت میں آج انتشار کا اور اختلاف کا اور یہ پھوٹ کا جو ہے سبب بنی ہوئی ہیں کہ بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا مطلب پیر چن چکا ہے, اپنا حضرت, اپنے مولانا کون ہے, ہم ان کو چن چکے ہیں, اور پھر اب ان کی بات فائنل ہے, ہم اس کے آگے کچھ نہیں دیکھتے, اس کے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے. اوکے, تو پھر اب اس لیے امت کے اندر اتنا اختلاف ہے. حالانکہ مطلب پھر قرآن تو ایک ہی کتاب ہے نا, سب کے پاس قرآن ہے, مگر سب آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ اس وجہ سے کیونکہ ہم واقعی اللہ کے کلام کے اوپر نہیں آ رہے, قرآن پر ہم نہیں آ رہے. اوکے, تو قرآن پر ہم آ جائیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے سیکنڈ مین اتھارٹی ہوگی. اچھا, ایک اور پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ بھائی چونکہ ہمارا یہاں پر ڈسکشن اور ٹاپک پورا دعوت ہے, ریفارمیشن. اوکے, تو لہٰذا ہم دوسرے دین کے جو عبادات ہیں اور شریعت کے احکام ہیں اور دیگر جو تفصیلات ہیں دین کی, ہم ان پر بات نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے, ان چیزوں سے ہم بیزار ہیں, ان کو ہم اوائڈ کر دے رہے ہیں, ایسے مطلب ہم بعض وقت لوگ نکال لیتے. ٹھیک ہے, میری پچھلی کئی ٹریننگز ہوئی ہیں, تو اس میں سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلی یا دوسری کلاس میں کوئی آ کے اٹینڈ کر کے چلے گئے,
انہوں گھر میں جا کے بولے کہ ارے بھائی دعوت کا کام کرنا ہے، وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے نا انہوں، ایک دم پھر جیسی فیڈ بیک آیا یہ رول ایڈ کرنا پڑا یہاں، ارے بھائی نہیں بولے بھائی کو بولیں گے نمازاں چھوڑ دو، ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ دعوت کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. اوکے پلیز یہ باتوں کو، یہ خرافات ہیں، آتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اپنے طور پہ ایسا سمجھ جاتے ہیں کیونکہ اب خالی دعوت 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 بات ہو رہی تو اب ارے نماز کی بات نہیں ہو رہی، تہجد کی بات نہیں ہو رہی، نفلوں کی بات نہیں ہو رہی، روزوں کی بات نہیں ہو رہی، انہوں کیا بھی باتیں نہیں کر رہے، انہوں خالی دعوت بول رہے، مطلب انہوں شاید سب چیزیں چھوڑ دیے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، خالی دعوت ہے. یہ نتیجوں پر لوگ پہنچتے ہیں. تو خدا کے لیے ایسے نتیجے مت نکالیے. ہم ایک سبجیکٹ سلیکٹ کریں یہاں پر، اوکے، کیونکہ اس سبجیکٹ پر ہم ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اسی سبجیکٹ پر ہماری زیادہ بات چیت ہوگی. دوسری جتنی چیزیں دین کے اندر ہیں وہ سب ہیں، اوکے، وہ اپنی جتنی اہمیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ اتنی ہی اہمیت کے ساتھ ہیں، ان کو آپ برابر کنٹینیو رکھیے گا، رائٹ. اور پھر اس کے بعد ایک اور گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو سیریز ہے، اسے پلیز سیکوینس میں دیکھیے گا، ریگولرلی ہر سیشن اٹینڈ کریے گا، اور سیریز جو ہے، سیکوینس جو ہے، ایک خاص ترتیب جو اچھی سمجھ میں آئی وہ ترتیب میں ہم نے کلاسز کو سیٹ کیا ہے، ٹاپکس کو سیٹ کیا ہے. ٹاپکس بعض ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، یہ نہیں سنے دوسری وہ سن لیے تو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن کئی ٹاپکس ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ نہیں سنیں گے، بیچ میں سے سکپ کریں گے، مس کریں گے، تو پھر آگے کنفیوژنز پیدا ہو سکتے. مطلب وہ کئی باتیں بنیادی پہلے بتا دی جا چکی ہیں جو آپ ایبسنٹ تھے، اور پھر اب آگے جب صرف فیصلے سنائے جا رہے ہیں وہ ٹائم پہ آپ موجود ہیں، اور آپ کو پھر وہ عجیب دکھ رہا کہ ارے بھائی امت میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، انہوں ایسی بات بول دی. اوکے، تو وہ عجیب دکھنا بھی واجبی رہے گا کیونکہ آپ یہ فاؤنڈیشن مس کر دیے. اوکے، تو پلیز ایسا مت کریے، پلیز فاؤنڈیشن سے پوری سیریز، پورے سیکوینس کے ساتھ میں آپ لوگ کلاسز اٹینڈ کریے. اور اگر کسی وجہ سے کلاس مس ہو گئی تو انشاءاللہ ایک تو مطلب پرانا تقریباً 2 سال پہلے یہی کورس جو میں نے کیا تھا اس کی ریکارڈنگ آلریڈی موجود ہے، اوکے، تو وہ آپ لوگ اٹینڈ کر لے سکتے. ابھی بھی ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پروسیس ہونا، پھر اس کو شیئر کرنا تھوڑا سا مطلب ایک ٹائم کنزیومنگ ایک کام ہے، تو امیڈیٹلی شاید یہ اگر نہیں ہو پائے گا تو آپ جو کلاس مس ہو گئی اس کی پرانی ریکارڈنگ آپ دیکھ کر آ جانا، مطلب اگلی کلاس سے پہلے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ذرا اس بات کی آپ لوگ پلیز پابندی کریے. اور پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ریلیجس کنورژن ہے، دھرم پریورتن، اوکے، یہ ہم نہیں کرنے والے ہیں. اوکے، ہمیں دھرم پریورتن دراصل کرنا ہی نہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آج میں رکھوں گا آپ کے سامنے. ایک پوری مطلب ٹاپک ہے، اسی کو میں نے شروع میں رکھ دیا ہے تاکہ جو باتیں ہم دھرم کے نام پر یا دعوت کے نام پر ہے نا، جو ہم یوزولی ہے نا عام جو ہماری سمجھ ہے، اور اس کی وجہ سے بڑا برڈن ہمارے اوپر ہے اور ہم اس برڈن کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اس بوجھ کے نیچے ہم دبے جا رہے ہیں، وہ برڈن ہلکا کرنا ہے، وہ بوجھ اتار دینا ہے نا. ایک ایک کلاس میں ہم کئی سارے بوجھ اس طرح سے ہم اتارتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ بوجھ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ بوجھ وہ والے ہیں جو ہم نے اٹھا کر اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر وہ بوجھ نہیں رکھا. ویسا ہی ایک بوجھ ہے دھرم پریورتن کا. جو دعوتی میدان کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈو ریلیجس کنورژن، ہمیں لوگوں کا جا کے دھرم پریورتن کرنا ہے. عیسائی ہے تو اس کو عیسائیت سے چھڑا کے اسلام کے اندر لانا ہے، یا ہندو ہے تو وہ ہندوازم کو چھڑا کے اسلام کے اندر لانا ہے. یہ دراصل کرنا ہی نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی، میں نے بس اس کو یہاں پر مطلب آپ کے سامنے رکھا ہے سنگل ایک جملہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور آخری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس اب یہاں جو بھی باتیں ہوں گی یہ الحمدللہ ہم ایک دم اوپنلی کریں گے، ایک دم اوپنلی. اور اوپنلی سے مراد میرا یہاں پر یہ ہے کہ ہم چونکہ اب مطلب مسلمان مل کر بیٹھے ہیں تو ہم کچھ الگ سرگوشیاں کر لیں، ہم کچھ الگ خفیہ پلاننگ کر لیں، آپس میں بیٹھ کر مطلب کچھ الگ ہے نا سیکرٹ پلاننگ کر لیں، لیکن جب غیر مسلموں کے سامنے جائیں گے تو ہم کچھ الگ باتیں کریں گے. یہ ہم تماشے کرنے والے نہیں.
جو باتیں یہاں پر ہوں گی وہ بالکل اوپن ہیں, چاہے کوئی CID والے سن لیں, انٹیلیجنس والے سن لیں, پولیس والے سن لیں, کوئی بھی سن لیں, اوکے, RSS کے لوگ سن لیں, وہ چھپ کر سن لیں, وہ سامنے آ کر سول ڈریس کے اندر بیٹھ کر سن لیں, وہ جیسا بھی سن لیں. ہماری باتوں کے اندر کوئی ہڈن ایجنڈا, کوئی چھپی ہوئی خفیہ باتیں نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ میری آڈینس مسلم ہے تو میں اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر اور پورا مطلب قرآن و حدیث کے حوالوں سے ہی میں بات کروں گا, اوکے, تو وہ مسلم اورینٹڈ میری ٹاک رہے گی, اور بہت ساری باتیں جس طرح ہم سمجھے ہیں اسلام کے نام پر, اوکے, تو میں مطلب وہی ٹرمینالوجی, وہی پرانی سمجھ کے اعتبار سے بعض الفاظ وغیرہ وہ سب میں استعمال کرتا رہوں گا, اوکے. مگر مطلب کلیئرلی یہ آپ کے سامنے بات رہے کہ ہم کوئی ڈھکی چھپی ہے نا خفیہ پلاننگ نہیں کر رہے ہیں, جسے کل کا دن ہندوؤں کے سامنے یا ہے نا اتھارٹیز کے سامنے بولنے سے ہم ڈرے ہچکچائیں, ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں ہم کریں گے, اوکے. تو بہرحال یہ گراؤنڈ رولز تھے, یہ چند گزارشات تھے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز ان کی آپ پابندی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ زیادہ سے زیادہ مطلب فائدہ مند ثابت ہوگی. جزاک اللہ خیر, وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.